बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तानी सियासत में अब लगता है कि सीन कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आता है। चढ़ते सूरज को सलाम वाली मिसल अब ठीक होने जा रही है। जो लोग हुकूमत में हैं आहिस्ता आहिस्ता उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अब उनको NRO कहें या ना कहें, हो कुछ यूं ही रहा है कि तमाम केसेस रफ्ता रफ्ता ख़त्म किए जा रहे हैं। जैसे पहले खान साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट इसलिए आई है कि केसेस को ख़त्म किया जाए, तो बहरहाल कहीं खान साहब की गलती और कहीं पुराने वालों की बातें, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा को आखिरकार बैरून मुल्क जाने का परवाना मिल गया, पासपोर्ट उनके हाथ में आ गया और वो कुछ ही दिनों में उन्होंने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल वो अपने वालिद साहब के पास रवाना होंगी। और ये उन्होंने कहा कि ये जुल्म है कि 3 साल उनको अपने वालिद साहब से नहीं मिलने दिया गया। आगे चलते हैं। अंदरूनी इत्तलात के मुताबिक जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर जाने वाले हैं। वो उनका निजी दौरा भी हो सकता है या उनकी तबीयत की खराबी भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये भी फैक्ट है कि मुल्क के जो अहम तरीन सियासतदान हैं वो मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। इसके साथ इसहाक डार साहब, वो जिनको देख के डॉलर डर गया, अब वो कहते हैं IMF को लगाम देने के लिए वही काफ़ी हैं। ये कहा जा सकता है। बहरहाल बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ख़ास तौर पे ग्राउंड बनाया गया इसहाक डार साहब को लाने के लिए। उसके बाद अचानक से चीज़ों का कम हो जाना, शेख उर्दूनोश में ये कहना कि जी आटे की प्राइस तो बढ़ चुकी, अब पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हो गई, आप यहाँ से चीज़ें लें या वहाँ से कान खींचें। वही वाली बात है कि हो वही रहा है, अवाम से पैसा तो निकाला जा रहा है लेकिन इसहाक डार साहब को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये भी तकरीबन सामने आ रही हैं, क्योंकि केसेस जब खत्म हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग बैरून मुल्क बैठे हैं वो रफ्ता रफ्ता वापसी के सफर पे हैं। फिर इमरान खान साहब न्यूटर और XY की बातें करने वाले, अंदरूनी तौर पे इतलात और खुद भी मान चुके कि वो बंद कमरों में इस वक्त बात भी कर रहे हैं उन्हीं लोगों से जिनके बारे में वो जुलूसों में बात करते रहे और उनको तनकीद का निशाना बनाया। ये सब देख के यही लगता है कि अवाम से कोई मुखलिस नहीं है। एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। इलेक्शन के दूर दूर तक इम्कानात फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद किसी को अच्छा बनाना और किसी को बुरा बनाने का गेम जारी है, जो कि उस वक्त सामने आएगा जब इलेक्शंस होंगे। और उस वक्त भी वही इक़्तिदार में आएंगे जो कि जो मकबूलियत उस वक्त रखते हो, जो हुकूमत लाने वालों से अच्छे ताल्लुकात रखते हो। यकीनन आप समझ गए होंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जिनसे हम इन तमाम मौज़ूआत पे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, आप सदर FDF सिंध हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सरदार साहब, क्या समझते हैं सारे सिनेरियो पे इस वक्त जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है कि चढ़ते सूरज को सलाम हो रहा है और इमरान खान साहब की मकबूलियत को देखते हुए कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने खुद ही बता दिया कि यहाँ इस मुल्क में तो जो कुछ होता है वो मुल्क के लिए नहीं होता है, शख्सियात के लिए भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। देखें, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अच्छा होता कि वो ये सारी चीज़ें छोड़कर अवाम या पाकिस्तान के लिए सोचते। इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ कि या उनको इको है या कुछ, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचते हैं, किसी पाकिस्तानी के लिए आज तक उन्होंने नहीं सोचा। इस वक्त आधा पूरा सिंध तबाह हो चुका है, आधा पंजाब तबाह हो चुका है, बलूचिस्तान तबाह हो चुका है। नहीं, हाल देखें, सियासतदानों का काम है कि वो लोगों के साथ खड़े रहें, अपने मुल्क के साथ खड़े रहें। आप एक दिन आप जो बात आपने की ना कि जी बंद कमरों में बातें होंगी, तो इंशाल्लाह बंद कमरों में बातें नहीं होंगी। अब इतना कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि बातें होंगी कि आपको जब दिल चाहे आप किसी को जलील करें। एक तरफ तो उनका ये बयानिया आता था कि अब वो दौर गुजर गया कि बंद कमरों में बातें हों, और अब साथ ही साथ हमें ये भी नजर आ रहा है कि वो खुद बंद कमरों की तरफ जा रहे हैं। वो देखें, जाएंगे इसलिए जाएंगे कि उनको अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा उनको। मेरे ख्याल में शायद आज मैं माजरत से कहूँगा कि किसी भी सियासी शख्सियात को इस चीज़ को बुरा ना लगे, तो मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे लिए सारी सियासी काबिल एहतराम है पार्टियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुल्क को नुकसान इस वक्त कोई पहुँचा रहा है ना, तो वो पीपल पार्टी और नून लीग दोनों पहुँचा रहे हैं। सॉरी, अपना PTI और नून लीग दोनों पहुँचा रही है। इसलिए कि आपको इस वक्त जो है ना, मसलन जो मुल्क की हालत है ना, देखें, उसकी परवाह नहीं है। आए दिन इनके वज़ीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इमरान खान की होती हैं। मुझे आप बताएं ना, आवाम के लिए क्या हो रहा है? कोई हो रहा है? आटा इसहाक डार आए हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, डॉलर नीचे आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? मेरी आवाम को क्या फ़ायदा? उसको कोई पराठा सस्ता मिला है, उसको कोई चाय सस्ती मिल रही है, उसकी रोज़मर्रा की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो सस्ती वो मिल रही हैं। ये ऐसे लालीपॉप देने ही आवाम को बंद कर दें। अब आवाम भी ये चीज़ें समझती है
کہ آپ اگر ڈالر کم کر رہے ہیں تو پھر ڈالر کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں نیچے آنی چاہیے، کیونکہ اگر ڈالر سے ہی ساری چیز ہے تو اگر پیٹرول اگر 12 روپے نیچے آیا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ آٹا کیوں نہیں نیچے آیا، سبزیاں یہ کیوں تو نہیں ہم نے نیچے اپنے آئی؟ ملک میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تمام اشیاء میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہیں تو وہ پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے کہ ان اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں جن پہ اضافہ ہوا تھا پیٹرول کی وجہ سے وہ کم کیوں نہیں کی گئی۔ مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، کیا سمجھتی ہیں کرنٹ سینیریو میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت اطلاعات آ رہی ہیں، کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں اور آپ تو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے ابھی آپ کی پارٹی، آپ کو لگتا ہے واقعی این آر او آپ کو دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا بات دراصل یہ ہے کہ این آر او کی بات اگر ہوتی تو خان صاحب شروع دن سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی پالیسیز ایک طرف، اور میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ خان صاحب خود ہی این آر او کے طلبگار ہیں اور وہ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ مجھے این آر او دیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جیسے آپ نے کہا پولیٹیکل پرسن ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو دیکھیں اس کی صحیح طور پہ خود ہی انہوں نے، مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی میں اپنے والد صاحب سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ تو جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، زرداری صاحب کو کووڈ ہوا ہوا ہے، زرداری صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کبھی بھی ملک نہیں چھوڑا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سنا ملک چھوڑا ہے، ہمیشہ کیسز کا سامنا کیا ہے، ہمیشہ اپنی جتنی بھی ملک کی پالیسیز ہیں یا ملک کے ادارے ہیں ان کا سامنا کیا ہے، اور پس پردہ کبھی نہیں رہے، اور نہ ہی ملک چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہیں، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 سال ملک سے باہر رہیں گے یا 10 سال ملک سے باہر رہیں گے۔ میری شہید بی بی اگر ملک سے باہر تین تو جب آئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے تو پاکستان کے اندر جو ان کا مثالی استقبال کیا گیا ہے، اس کی نظیر پورے ملک میں ہمارے ہاں کبھی نہیں ملتی۔ میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اداروں کو چھوڑ کے، عوام کو چھوڑ کے یا اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں اور ڈیرے ڈالیں۔ ہم تمام تر جو ہمارا اپنا ایک پازیٹیو سائن ہے وہ عوام کے لیے ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بالکل پی ایم ایل این کے الائنس میں موجود ضرور ہیں، لیکن آپ مجھے کوئی ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ میرا چیئرمین ملک سے باہر اگر دورے کر رہا ہے، تمام ملکوں کے دورے کر رہا ہے، تو اس کا دیرینہ مطالبہ یہی ہے میرے چیئرمین کا کہ آپ ہمیں ہمارے قرضوں میں کیا ریلیف دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ ہمیں قرضہ دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ریلیف دو گے، کیونکہ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہوئے بارشوں کے بعد، جو تباہی کے پی کے میں آئی، سندھ میں آئی، پنجاب کے حصوں میں آئی، تو وہ چیزیں جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں اس وقت سیاست کو بھول کر ہمیں تمام اپنے لوگوں کا، یہ نہیں میں کہتی ہوں کہ کے پی کے والے کچھ نہیں کر رہے یا سندھ والے نہیں کر رہے، تمام کے تمام اپنے حصے کے حساب سے عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پرسنز کو اور سب کو ایک ساتھ مل کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، نہ کہ سیاست کی جائے، نہ ہی جلسے جلوس کیے جائیں۔ لیکن جلسے بھی سنا ہو جائیں گے، جلوس بھی ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر لیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز، لیکن کب کریں؟ جب ہماری عوام کو ریلیف مل سکے۔ عدیل ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے بابر عباسی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بابر عباسی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ باتوں کی حد تک تو مسرت صاحبہ نے کہا ہے اور وہ بہرحال وہ مخلص ہو کے بات کر رہی تھی، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب مجھے یہ باتیں صرف کتابوں کی حد تک لگتا ہے، ایسا ہے نہیں کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اس وقت ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، ہم تو یہاں پہ شاید اربن ایریا میں ہیں تو تھوڑا سیف ہیں پھر بھی، لیکن وہ لوگ اس وقت بیماری سے مر رہے ہیں جو کہ سیلاب زدگان ہیں۔ کوئی حل ہے اس بات کا؟ آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی سوچ رہا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں، دنیا کے جو ملک جب ترقی کرتے ہیں نا تو حل سب ہیں، جب وہ اپنی انا سے باہر آ جاتے ہیں تو حل نکل جاتے ہیں۔ یہاں جس طرح میری بہن نے بات کی تو کسی کو نہیں چاہیے کہ سندھ ہے یا نہیں یا سرحد یا نہ پنجاب، ایز اے پاکستانی بن کر سارے آگے بڑھیں تو سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے کبھی عوام کے لیے سوچا ہی نہیں ہے، اور سوچا بھی ہوگا تو بہت کم سوچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جو کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے ملک میں، دیکھیں اگر فرض کریں، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں جی کہ عمران خان کہتے جی میں بڑا پاپولر ہوں، میرے پاس بڑے، جسے میری بہن نے ایک بات کی، ہمیں بھی، ہم اس کو شہید محترم بینظیر بھٹو کہتے ہیں، اور پاکستان کی ایک بڑی لیڈر تھی جو اس وقت جو ہے نا مثلا اپنے باپ کے بعد جب وہ لاہور اتری تھی
تو چلو میں 10 لاکھ لوگ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کے سامنے 5 لاکھ لوگ تھے، کیا خان صاحب کے پاس 5 لاکھ لوگ کھڑے ہو جائے تو خان صاحب اس دن پاکستان کو جو ہے نا فوراً میرے خیال میں جو ہے نا ادھیڑنے کی کوشش کر دیں گے؟ یہ سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ یار میرا ملک ہے، میں اس ملک میں، چلے مان لیتے ہیں جی کل عمران خان کو دوبارہ حکومت مل جاتی ہے تو کیا وہ ان سب کو مار دیں گے؟ کیا قانون ان کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں سب کو مل کر ہمارے معذرت سے ہمارے کورٹ جو ہیں، سپریم کورٹ ہے، دوسرے کورٹ ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میچورٹی لیول ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ دیکھیں حکومت کرنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں آئی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، دیکھیں ہمارا جو اہم مشن ہونا چاہیے یا ملک میں جو کام ہونا چاہیے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ جس کی مرضی ہے وہی اپنا قانون بنواتا ہے۔ دیکھیں نا، فرض کریں اگر مریم کو 3 سال پاسپورٹ نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ یا مثلا اب جا کے مل رہا ہے، کیوں نہیں ملا؟ اگر عمران خان کے ساتھ آج یہ سب کچھ ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کے معاملات پہ کسی وزیر اعظم کو، کسی اپوزیشن لیڈر کو، کسی آدمی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر فرض کریں جی، فرض کریں یہ مریم نواز صاحبہ کے معاملے میں جو کورٹ نے کامنٹس پاس کیے اور جو فیصلہ ہوا، آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی ٹھیک بات تھی؟ ایک کیس میں اس طرح سے الجھایا گیا جس کے کوئی سر پیر نہیں تھا اور اس کو اتنا طول دیا گیا۔ میں پھر وہی بات ہے نا کہ پی ٹی آئی والے بات مانتے نہیں ہیں، لیکن ایک دن انشاءاللہ ضرور مانیں گے۔ پہلی بات ہے میں ایک ضرور کہوں گا کہ انسان کو اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنی نیت کو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ دنیا سدا نہیں رہنی، اللہ کے پاس بھی جا کے ہم نے حساب دینا ہے۔ لیڈر آپ کے لیے وہاں قبر میں نہیں آئیں گے، سچ بولنا چاہیے جو سچ ہے۔ عمران خان کو سب سے زیادہ لیڈروں کو کہہ رہے ہیں یا ان لیڈرز کو ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب جو لیڈر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں نا، جو لیڈر جو لوگ دیکھیں، جو لوگ نہیں، اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور جو ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کو اگر زیادہ مشکلات میں ڈالنے والے تھے تو میں نے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ عمران خان کے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے عمران خان کو مشکل میں ڈالا۔ شہزادہ اکبر نے کیا کیا، کیا ثبوت کیا، اپنے لیے پیسے جمع کیے، سب کچھ کیے۔ نہ عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے، نہ نواز شریف کے خلاف ہونا چاہیے، نہ آصف زرداری کے خلاف ہونا چاہیے، نہ مولانا۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے یہ جانے کورٹ جانے۔ وزیر اعظم کا کام ہے، اس کے پاس ایف آئی اے ہے، سب کچھ ہے، لیکن وزیر اعظم کا کام یہ نہیں ہے کہ جلسے میں چور۔ یار آپ کس طرح چور کہہ سکتے ہو؟ آپ کے آس پاس بھی تو چور بیٹھے نا، جنہوں نے چینی چوری کی، جنہوں نے وہ، پھر ان کو بھی لوگ کہیں گے۔ جب تک یہ سیاستدان، دیکھیں پھر وہی بات ہوگی جس طرح نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے اور سب جماعتوں نے جس بیٹھی تھی نا ساتھ، آنے والا وقت بھی یہی کچھ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی وہیں بیٹھیں گے۔ چینی چوری والی بات بھی بڑی اچھی کی، لیکن جب چینی چوروں کے خلاف بات کی تبھی عمران خان کو سب سے بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ملا ہے۔ عدیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدیل، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی عدیل، کیا کہیں گے؟ کبھی سائفر والے مسئلے پہ آڈیو لیک ہوتی ہے، کبھی سائفر ہی غائب ہو جاتا ہے، کیا سلسلہ یہ معاملات کو گھمایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں یہ جو آڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس کی سامنے آئی ہیں سابق، اس سے ایک بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے جو آپ کا پریسٹیجیس ہاؤس ہے، سب سے زیادہ جو جس کی سیکریسی ہونی چاہیے، جہاں اس ملک کے تقدیر کے، اس قوم کے تقدیر کے، اس ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ معذرت میں چاہتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس بات کو رو رہے ہیں کہ آڈیو لیک کوئی غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن مدعا یہ ہے کہ اس آڈیو لیک میں بات کیا ہوئی ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی پہ آ جاتا ہوں۔ اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ اس آڈیو لیکس میں بات کیا ہوئی ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ وہ آڈیو لیکس ہوئی کیوں۔ اگر ایک ملک کے وزیر اعظم کا جو ہاؤس ہے، جو آفس ہے، جو سیکریٹریٹ ہے، وہی محفوظ نہیں ہے، اور اس ملک کے حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکریسی کی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس ملک کے جو قومی راز ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ ہمارے دشمن تک خدا نخواستہ پہنچیں۔ جو لیکس ہے اس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی جو ہے کوئی سب سے سیکیور لائن جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے لیک ہوتی ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ اور ڈارک ویب سائٹ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس آڈیو لیکس کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس آڈیو لیکس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک ایسا مراسلہ آیا ہے، ایک سائفر آیا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے وزیر اعظم کو ہٹانا ہے، اور جس کو واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے پرنسپل سیکرٹری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سازش ہے تو یہ سازش ہی نا،
اور ہمارے جو حضرات اس کو لیک کرتے ہیں وہ سب ٹائٹلز میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں. یعنی اس قسم کا پروپاگینڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور کس کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بولا نہیں گیا، بنایا گیا، اس طرح سے پیش ایسے کیا گیا ہے. یعنی پرائم منسٹر اس میں ایک بات کر رہے تھے کہ ہے تو یہ سازش ہی نا، اور سب ٹائٹلز میں یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں. اچھا. یعنی اس قسم کا اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا اور اس ملک کے اداروں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے ملک کی سلامتی کو، ملک کے قومی رازوں کو داؤ پر لگاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی سیکریسی کی خلاف ورزی ہے، ملک کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس میں جو بھی بات کہی گئی اس آڈیو لیکس میں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک تو جس سائفر کا انکار کر رہے تھے تمام یہ اپوزیشن کی جماعتیں، تمام یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ، یہ پی ڈی ایم کے سارے سربراہ، سب کے ریکارڈ جو ہے بیان ریکارڈ میں موجود ہیں. شروع میں یہ سب سمیت بلاول زرداری کے، سمیت مریم نواز کے، سمیت فضل الرحمان کے، یہ سب انکاری تھے کہ اس طرح کی کوئی سائفر ہے نہیں. اور یہ عمران خان نے اپنے سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے لکھوایا ہے فارن آفس میں بیٹھ کر. اور اس آڈیو لیک سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ سائفر نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں. سر اس میں ایک جملہ کہا گیا تھا کہ منٹس بنانا تو ہمارا کام ہے، وہ کیوں کہا گیا تھا؟ وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ سائفر جو ہے اس کو آپ ڈی کوڈ نہیں کر سکتے، اس سائفر کو آپ پبلک نہیں کر سکتے، وہ ایک قومی راز ہوتا ہے اور اس کو صرف آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں، کیبنٹ کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ان کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ آبویسلی سیکرٹری آف کی میٹنگ جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وزیر اعظم کا، منٹس اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ اس سائفر کو پبلک نہیں کر سکتا، وہ منٹس جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے بنانا، جو کہ اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. ان کو لہرایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے؟ جی بالکل لہرایا جا سکتا ہے. اچھا. اس کا کوڈ، اس کو ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوڈ پبلک نہیں کیا جا سکتا، اس کے کنٹینٹ کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. بند لیٹر کو لفافے کے اندر اگر آپ لہرائیں تو اس کی کون سے قانون، پاکستان کا کون سے آئین کی کون سے شق اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس پہ آپ بتا دیں مجھے. صحیح. اچھا عدیل ساتھ رہیے گا، میں بہت ڈیپتھ میں آپ سے بات کروں گی. اس سلسلے میں میرے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم کامنٹ لے لیتے ہیں. جی میڈم. دیکھیں عدیل کہہ رہے ہیں کہ جی خود خان صاحب نے کہا کہ ہاں تھا میرے پاس یہاں کئی سائبر لیٹر تھا، مجھے نہیں پتا کہ کہاں. ایک دفعہ تو خود کہہ دیا انہوں نے. پھر دوسری بات عدیل کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کوڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ ملک کی سلامتی کی بات ہے، اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کس بے میں لے کر وہ لیٹر لہرایا کرتے تھے اور پبلکلی کہتے تھے کہ یہ میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو گول مول کر گئے. جب پوچھا گیا کہ جی کیا آپ نے لیٹر خود دیکھا، انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو سیکرٹری تھے وزیر اعظم صاحب کے، اس نے کہا اس طرح. تو دیکھیں اگر یہ چیز موجود ہے تو کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ اس کو پبلک کر دیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو پبلک کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی وقت کہتے ہیں ہونا چاہیے. تو یہ دوغلی پالیسی چھوڑ کے اگر ایسا تھا، ایسا موجود ہے، تو یہ ان کے اوپر گھبراہٹ کس بات کی ہے. اور دوسری بات ہے میرا بھائی کہہ رہا ہے یہ ڈاکو، تو میرے بھائی تم پہ کون سی ڈکیتی ان لوگوں نے ڈال دی؟ اگر ڈکیتی ڈالی تھی اور اتنے بڑے ڈاکو تھے یہ سٹنگ گورنمنٹ والے، تو 4.25 صاحب آپ جھک مارتے رہو. میں سمجھتی ہوں کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ہفتہ 10 دن کا، مہینے 2 مہینے بھی بہت ہے. تو آپ لوگوں سے 4.25 سال جو ہے نا یہ ڈاکو وہی ڈاکو یا آپ کے زبانی کلامی رہے. تو خدا را ملک کا سوچ لیجئے، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. میں کہہ دوں عدیل ڈاکو ہے، آپ کہہ دیں مسرت نیازی میرا ڈاکو خیال ہے کہ جب بھی پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا، پھر کہوں گی، جب بھی کسی رہنما کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یقیناً ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو برا بھی لگتا ہے، اور یہ زبان کے استعمال میں احتیاط ہر طرف سے کرنا ضروری ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.